मा अदरा का मा लैलतुल कद्र। ए लोगो, तुम्हें क्या पता कि ये लैलतुल कद्र क्या है? ज़िंदगी में अगर वो सारी ज़िंदगी में हमने इबादत भी की होगी ना, वो भी हमारी कम है। वो एक रात की इबादत 83.3 ईयर्स की इबादत से बढ़ के इबादत है। होगा, फैसले हो जाते हैं, किसको औलाद मिलेगी, फैसले हो जाते हैं, किसकी औलाद नेक होगी, किसके हस्बैंड कैसा होगा, किसके कारोबार में तरक्की होगी कि नहीं होगी, किसकी सेहत होगी कि नहीं होगी, किसका एक्सीडेंट होगा, किसकी, ना सिर्फ एक इंसान से इंसान, अब सोचिए कौमों की हिस्ट्री लिखी जाती है। और फिर अगर हम चले 10 रातें नहीं भी हम जाग सकते, आगे अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र, कि फज्र तक, सुबह जब हम रोज़ा रखने के लिए हम जब अज़ान हो जाती है ना, तब तक सलामती है। तो अगर फॉर एग्जांपल जिसको एवरी 10 नाइट नहीं जागा जाता, वो एटलीस्ट वो फजर से पहले वाला टाइम जो तहज्जुद में है ना, उसमें उठ के अल्लाह सुब्हानहू तआला से 2 रकात नमाज़ नफ़ल पढ़ ले और अल्लाह से दुआएं करे। 1 साल की हमारी तकदीर के फैसले लिखे जाएंगे। वो बस दुआ करे कि या पाक परवरदिगार, मुझे नहीं पता, गायब तो आप ही को पता है। अगर मेरी तकदीर में ये लिख दिया गया है ना, तो या पाक परवरदिगार आप तो उसको ठीक कर सकते हैं। तो मेरे हक में या पाक परवरदिगार ऐसी चीज़ों को हटा के अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी रहमतें नाज़िल फरमा दे। या अल्लाह, मेरी औलाद आपने इतनी प्यारी नेमतें दी थी या पाक परवरदिगार, मैं वो हक अदा नहीं कर सकी, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ, मैं माफ़ी मांगती हूँ। या अल्लाह, उनको हिदायत दे दे। रब्बी जालनी मुक़ीमस्सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। या अल्लाह, मुझे और मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला है। आजकल मैं आप लोगों को, मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट हर क्लास में, बल्कि आप लोगों को जो रिकॉर्डिंग जाती है क्लासेस में, उनमें भी मैं कोशिश करती हूँ ये पढ़ने की, ताकि आप लोगों को सबको याद हो जाए। जब हम कुरान के सफ़र से गुजरते हैं ना, तो फिर यही दिल चाहता है ऑनेस्टली, इसके एक एक लफ्ज़ को जब हम यूजुअली दुआ जब हम करते हैं, तेज़ी से भी कर रहे होते हैं ना, जैसे बहुत सी दुआएं इकट्ठी कर रहे होते हैं, नमाज में जैसे कर रहे होते हैं, तो उनके मीनिंग्स कई दफ़ा उस तरह से दिल को नहीं लग रहे होते, मतलब हम जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं। लेकिन ये ऐसी दुआ है कि जब भी पढ़ते हैं ना, तो लगता है कि दिल की गहराइयों से निकलती है इसकी आवाज़, कि अल्लाहुम्मा ज़ुक़नी यत्तफ़क्कुरा व तदब्बुरा लिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हम लहू वल मारिफता बिमानी वन नज़रा फ़ी अजाइबी वल अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका ला कुल्ली शैइन क़दीर। तो ऐसे लगता है कि उसके बाद जब हम कुरान खोल के पढ़ते हैं ना, तो हमें एकदम से ये एहसास होता है कि अब सारी समझ आ जाएगी। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला से तो दुआ की है ना, अब उसके मानी, क्योंकि अक्सर आप लोगों के मैसेजेस जो आते हैं ना, कि सज़ा भूल जाते हैं, सज़ा भूल जाते हैं, जो पढ़ें याद नहीं रहता, तो ये पढ़ा करें। फिर जितना याद रखना अल्लाह को ज़रूरी होगा ना, उतना याद रहेगा। जितना भुलाना ज़रूरी होगा, उतना अल्लाह सुब्हानहू तआला भुला देंगे। फ़िक्र नहीं करनी, आप लोगों ने चलते जाना है, चलते जाना है। मैं हमेशा आपको एक बात कहती हूँ कि देखें, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नहीं देखना कि हमने कितना कंप्लीट किया था। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारी कोशिश देखनी है कि हम किस तरह से मेहनत करते हैं, हम किस तरह से याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं। और फिर हज़रत आयशा की वो रज़ी अल्लाह अन्हा की वो हदीस भी याद कर लीजिए, कि अगर हम अटक अटक के याद करेंगे, स्पेशली तजवीद के स्टूडेंट को, क्योंकि मैं इससे गुजरती हूँ ना, मुझे पता है कि जब मैं तेज़ी से पढ़ती हूँ तो मेरी तजवीज़ सारी इधर से उधर हो जाती है, लेकिन जब मैं गौर करके पढ़ती हूँ, आराम से पढ़ती हूँ, क्योंकि बचपन में जो पढ़ा हुआ है वो कहते हैं ना जाता नहीं है, तो वो वैसे याद हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, फिर तो डबल सवाब मिल जाएगा ना इंशाल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तो नियतें भी देखते हैं, बल्कि नियतें ही देखते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हदीस से अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा मैसेज मैं आपको फिर से याद करवा दूं। मेरे कुछ स्टूडेंट का मैसेज आया था, मुझे इतना प्यार आ रहा था उन पे कि उनके अपने क्लस्टर बन गए हैं। वो मुझे ये बता रहे थे कि हम जो भी जैसे लेसन उनको जाता है एवरी वीक, वो सूरत अन्निसा कर रहे हैं, जो पहली वाली क्लास है, जो अभी की क्लास है वो सूरत अल बकरा कर रही हैं। तो दे सेड कि हमने अपनी फैमिली में अपने ग्रुप बना के तो उनको पढ़ाना शुरू कर दिया है। देखिए, मैं हमेशा आपको बात कहती हूँ कि हमारा एक ही मकसद है कि जिसके हाथ में सेल फोन है और वो उर्दू पढ़ना और लिखना जानता है ना, हम उस तक किसी तरह से पहुँच जाए।
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کا مقصد بھی یہی کہا تھا. تو جب ہم اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ سوچئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے کہ میرا بندہ وہ کام کرے جس کے لیے میں نے اس کو اس دنیا میں بھیجا تھا. تو آپ لوگ کو یوزلی دیکھیں، آپ لوگ اسٹوڈنٹ ہیں، ٹیچرس ہیں، جو کچھ آپ کو آتا ہے نا آپ آگے ڈیلیور کریں، اپنی فیملی میں بتایا کریں، ان کو آپ کہیں. اگر آپ تجوید سیکھ رہے ہیں تو آپ ان کو پہلا قاعدہ تو آپ پڑھا سکتے ہیں نا، کیونکہ آپ لوگوں کا ختم ہو گیا، اور قاعدہ جس کو آ جاتا ہے اس کی باقی کی تجوید بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم سب کسی نہ کسی لیول پہ ٹیچرز بنیں، اور کچھ نہیں تو اپنے بچوں کے ٹیچرز بن جائیں گے تو اللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری وہ خواہش بھی پوری کر دیں گے. میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں نا آپ سے کہ مجھے میری پوری زندگی میں کبھی شوق نہیں تھا ٹیچر بننے کا، واللہ کبھی شوق نہیں تھا، لیکن الحمدللہ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، وہ کہتے ہیں نا کہ اسی پہ آزمائش پڑ جاتی ہے بندے کی، جس میں کہتا ہے میں نے یہ نہیں بننا. تو اب بھی زندگی میں سوائے اس کے اور کچھ راہ نہیں ہے کہ سارا وقت مجھے ہوتا ہے اچھا میں نے یہ پڑھانا ہے، یہ ریکارڈ کرنا ہے، یہ بھیجنا ہے، یہ ایسے کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جی قبول کرے، آپ لوگ بھی اسی طرح سے بس کرتے رہیں. کہیں نہ کہیں اچھا میسج اب جو قرآن کی آیا آپ کے دل کو لگتی ہے، جس پہ آپ تدبر کرتے ہیں نا، چھوٹا سا ریکارڈ کر کے اپنی فیملی میں بھیج دیا کریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول کریں گے. آمین ثم آمین. بہت پیاری حدیث تھی، اس لیے کہ ایسی احادیث جو ہوتی ہیں نا وہ ہمیں موٹیویٹ کرتی ہیں ہماری ڈے بائی ڈے زندگی میں، کیونکہ ہم نے بہت دفعہ پڑھ لیا ہے، اسٹوڈنٹ آف نالج ہیں، تو ہمیں یہ پتہ ہے اس بات کا کہ دعاؤں کے راستے میں کیا چیزیں حائل ہو جاتی ہیں، ہمارے گناہ، رائٹ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تو مغفرت کی امید ہے ہم لوگوں کو، لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا، اور پھر جب تک توبہ نہیں کر رہے ہوتے تو اس سے پہلے جو دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی اس طرح سے قبول نہیں ہوتی ہیں، اور جب احساس ہوتا ہے تو پھر اتنی تکلیف ہوتی ہے جس کی کوئی حد نہیں. تو اس لیے میں نے سوچا کہ اس اے اسمال ریمائنڈر، لیکن پھر سے کرتے ہیں کیونکہ بہت دفعہ ہم نے اس کے بارے میں بات کی ہے کہ مسند احمد کی حدیث ہے 9875، سیدنا ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی نا بلند آواز سے اونچی آواز کر کے بات کی کہ یہاں تک کہ عورتوں تک بھی وہ آواز چلی گئی، کہ مطلب رسول اللہ چاہتے تھے کہ عورتیں بھی اس بات کو سنیں. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو جو زبان سے ایمان لائے ہو اور ابھی تک ایمان دل میں داخل نہیں ہوا. اب دیکھیں سیم یہی بات ہم قرآن پاک میں بھی پڑھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اے لوگو ابھی تک تو تم صرف اپنی زبان سے اسلام لے کے آئے ہو، ابھی تمہارے عمل اس قابل نہیں ہوئے، ایمان ابھی دل میں نہیں داخل ہوا نا، یہی بات ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایگزیکٹلی وہی بات کہی اور کہا کہ تم مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو، ان کے پردے والے امور کی ٹو میں نہ لگا کرو، جو ان کے مصائب کی تلاش میں لگا رہتا ہے اللہ اس کے عیب کی تلاش میں لگ جاتا ہے. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. کبھی بھی آپ یہ سوچیں کہ غیبت سن لینا، ایون کریں یا سنیں، فوراً دل میں یہ خیال لایا کرے، پریکٹس کر لے کہ اللہ میرے عیب کی تلاش میں لگ گیا ہے. اور پھر رسول اللہ نے فرمایا اللہ جس کے عیب کی جستجو میں پڑ جاتا ہے اسے اس کے گھر میں رسوا کر دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ میں کہتی ہوں سونے کے پانی سے لکھنا چاہیے، تاکہ ہم بار بار بھول جاتے ہیں کہ جس کی ٹو میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ لگ جائے اس کو اس کے گھر میں رسوا کر دیتے ہیں. اب دیکھیے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں لگتا ہے کہ پھر ہم بات کیا کریں، وہ گھبراہٹ ہوتی ہے جب ہم ایسی والی چیزیں سنتے ہیں. تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ غیبت کیا ہوتی ہے، جب ہم کسی کا نام لے کے، کسی کا اشارہ کر کے، یا لکھنا بھی، مطلب لکھ کے بھی آپ کسی کو بتاتے ہیں یا کسی کا نام لے کے کرتے ہیں نا، وہ بھی غیبت میں شامل ہوتا ہے. جب آپ نام لیے بغیر بات کرتے ہیں تو وہ غیبت میں نہیں آئے گی. کتنی بڑی بات ہے نا، ایک سکون مل جاتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اتنی بری عادت پڑ گئی ہے، چلو ٹھیک ہے اب میں نے نام لے کے نہیں بات کرنی. تو یہ دس ول بی یور فرسٹ اسٹیپ انشاءاللہ. تو پھر سیکنڈ اسٹیپ ہوگا کہ پھر دل ہی نہیں چاہے گا بات کرنے کا. پتہ ہے یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، بعض دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ ہائے یہ کیسے یہ
عورت کسی کو دیکھتے ہیں کہ ہائے اتنی اچھی ہیں، وہ کیسے ایسے کر لیتی ہے. یہ تقویٰ کے لیولز ہوتے ہیں. اور کبھی ایسے نہیں ہوگا کہ آپ پہلے سے ہی 10ویں سیڑھی پہ چلے جائیں گے. پہلی سیڑھی پہ آئیں گے تو پھر انشاءاللہ 10ویں سیڑھی پہ بھی جائیں گے. تو اس لیے آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا ہے، اور بڑے سکون سے. کبھی ہوتا ہے نا کہ جب ہماری زندگی میں قرآن کھلتا ہے تو پھر بس دل چاہتا ہے کہ سارا کچھ آج ہی کر دے. اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دم سے اتنی زور و شور سے شروع کرتے ہیں اور پھر کئی دفعہ اتنی زور و شور سے چھوڑ بھی دیتے ہیں. اب دیکھیے جیسے ہم سڑک پہ جا رہے ہیں، اب دیکھیں 3-4 لائنیں ہے نا، تو اب گاڑی اس لائن میں چلا رہے ہیں، ادھر ایگزٹ لینا ہے. اب ہم چل رہے ہیں نا زندگی میں، اب ایگزٹ لینا ہے ہم نے کہ ہم نے تو اب اللہ کے راستے پہ چلنا ہے. تو اگر یہاں سے آپ ایک دم سے یوں جائیں گے نا تو خود بھی مریں گے اور دوسروں کو بھی ماریں گے، رائٹ. لیکن اگر آپ آرام سے پہلے انڈیکیٹر دیتے ہیں، پھر آپ اس لائن میں، پھر اس لائن میں، پھر آپ ایگزٹ لیتے ہیں نا، تو آپ بہت سکون سے، دوسرے بھی آپ کے راستے میں پھر انشاءاللہ چل پڑیں گے، اور یہ آسانی کے ساتھ کرنے والی. تو اس لیے کبھی بھی اپنے آپ کو نا اتنا تکلیف میں نہیں ڈالیے گا کہ میں بس آج میں سارا کچھ کر دوں. کیونکہ ایک چیز کا خیال رکھنا کہ آپ کی زندگی بدلی ہے، ابھی گھر والوں کی نہیں بدلی ہے. ابھی آپ کے اگر ہسبینڈ ہیں تو ابھی وہ اور کسی لیول پہ ہیں، آپ کے بچے ابھی کسی اور لیول پہ ہیں. تکلیف ہوتی ہے، دعائیں اسی لیے انسان کر رہا ہوتا ہے نا. لیکن آپ سب کو سانس لینے کا موقع ضرور دیا کریں، ورنہ پھر گھروں میں بہت ٹینشن ہو جاتی ہے. بس صبر کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہوئے اس راستے پہ چلتے رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کرنے والے ہوں. یاد رکھیے گا کہ ہر انسان کا اپنا ایک تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. وہ روح جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا آنسر خود کرے گی. ہمیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایز اے مدر ہماری ذمہ داری دی تھی، اگر ہم نے اس وقت وہ پوری نہیں اس طرح سے کی، اور جب احساس ہو گیا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول بھی کریں گے. اور ہمیں زندگی میں دعا کیا کریں کہ یا پاک پروردگار، ہمیں اپنی زندگی میں اپنے یہ جو ہم دعائیں کریں نا، اس کا پھل ہمیں زندگی میں دکھا دے. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ مائیں چلی جاتی ہیں، بعد میں جب بچے چینج ہوتے ہیں. مجھے پتا ہے میری امی کتنا زیادہ کیا کیا چیزیں نہیں کہا کرتی تھی، لیکن میں نے ایکچولی جب حجاب لیا تھا تو میری امی اس وقت اس دنیا میں نہیں تھی. اور آنیسٹلی میں اتنا مجھے احساس اس بات کا ہوتا تھا کہ اگر میری امی مجھے اس طرح سے دیکھ لیتی، I cannot even imagine کہ ان کی خوشی کی کیا انتہا ہوتی. ان کو لگتا کہ انہوں نے پتہ نہیں پوری دنیا فتح کر لی ہے. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ضرور میسیج وہاں پہ پہنچاتے ہوں گے، ہماری نیکیاں ان کے آگے آتی ہوں گی انشاءاللہ. لیکن میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گی، اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں اور اگر ان کی چاہت ہے نا، تو ان کی زندگی میں کر لو جو وہ چاہتے ہیں نا، نیکی والی چیزیں کر لو، تاکہ وہ خوش ہو جائیں گے اور آپ کو کبھی بھی ایسا احساس پھر نہیں ہوگا. لیکن یہ تو زندگی میں چلتی رہنے والی چیزیں ہیں. تو آئیے جناب ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. آج انشاءاللہ جی ہم 13ویں سورت کریں گے، سورت رعد. اللہ اکبر. اچھا جی، سورہ یوسف ہم نے ختم کر لیا. اتنی خوبصورت سورہ تھی، اتنے خوبصورت اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عبرت جیسے ہوتی ہے نا، سبق تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان پہ چلنے کی بھی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین. اور سورہ رعد جو ہے نا، یہ سورہ جو ہے یہ آپ ایک فرشتہ ہے جو ان کو بادلوں کو ہانکتے ہیں، اس کا بھی نام ہے. لیکن یہ اسی سورہ کی آیت نمبر 13 میں اس کا ذکر آیا. بہت پیاری آیا ہے، 13 نمبر کی آیا. تو اس میں ہم جا کے انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے. 13 نمبر کی صورت ہے اور 13 نمبر کی آیا میں اس کا ذکر بھی ہے. اس میں بادلوں کی گرج جو چمک جو ہوتی ہے نا، جو جیسے ہم ڈر جاتے ہیں، جیسے اس کو بھی رات کہتے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس سورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ہمیں احکامات دیں گے، گرج کے ساتھ، چمک کے ساتھ. اور تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بہت سی آیات میں آپ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غصہ بھی نظر آئے گا. تو دیکھتے ہیں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں کیا خیر رکھی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را، یہ حروف مقطعات ہیں. اچھا اب دیکھیے، بعض لوگوں نے اس کے بارے میں یہ بھی کیا ہوا ہے کہ وہ لگا کے نا گھر میں وہ لکھ کے وہ لگا دیتے ہیں تختی سی بنا کے، اور ان کو لگتا ہے کہ اس میں پتہ نہیں برکت ہے یا سم تھنگ ہے. لیکن
اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آپ کو حدیث نہیں ملے گی، کچھ بھی ایسی بات نہیں کہی ہے۔ تو اگر آپ کے اس کی مور ڈیٹیل دیکھنی ہے تو آپ سورۃ البقرہ کے شروع میں میں نے اس کی ڈیٹیل وہاں پہ بیان کی ہے، تو آپ وہاں پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم اس کو اسی طرح سے رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اللہ کو پتہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ اس کے کیا میننگ تھے، ہم اس کو اسی طرح سے رکھیں گے۔ اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْکَ آیات الکتاب، یہ آیات ہیں، یہ نشانیاں ہیں الکتاب۔ الکتاب اس میں کس کو کہہ رہے ہیں؟ قرآن پاک کی۔ یہ اس سورہ بھی ہو سکتی ہے اور اس کا مطلب اس قرآن پاک کی آیات ہیں۔ والذی، اور جو کچھ انزل الیک من ربک، جو کچھ نازل کیا گیا تیرے رب کی طرف سے، الحق، تو وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ اب دیکھیے پہلے ہم نے سورہ یوسف جو پڑھی تھی نا، اس کی آخری آیا ذرا یاد کریں، ہم نے پڑھا تھا ما کانا حدیثاً یفترا، کہ نہیں ہے یہ قرآن جس کو خود سے گھڑ لیا گیا ہے۔ اب اس سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کا جواب دیں گے۔ اب دیکھیں جب میں یہ پڑھ رہی تھی نا، آنیسٹلی میں سوچ رہی تھی کہ کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اور کہاں ہم اللہ کے غلام، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، ایک ایک نشانیاں ایک ایک جگہ پہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے واحد ہے، لا شریک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ پیار آتا ہے کہ یا پاک پروردگار کس طرح سے آپ ہمیں بار بار تھامتے ہیں کہ دیکھو شرک نہ کرنا، یہ ظلم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، دیکھو کس طرح سے تم بچو گے، دیکھو تم کائنات کو دیکھو، تم غور کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھو۔ مشرکین مکہ جو تھے نا، وہ اللہ کو مانتے تھے، ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے تھے، صرف فرق یہ تھا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی صفات میں دوسروں کو شریک کرتے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا، وہ جو بت بناتے تھے ان کا یہ سوچ ہی ہوتی تھی کہ یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو نیک بندے ہیں، یہ اللہ سے ہمارے لیے مانگیں گے۔ اب وہ وفات ہو چکے ہیں، اس دنیا میں نہیں ہے، زندہ لوگوں سے دعا کروا سکتے ہیں، آپ ہر ایک کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، لیکن جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان سے آپ دعا نہیں کہہ سکتے نا۔ یہی بات، یہ میں اس لیے اتنا رک کے کہہ رہی ہوں کہ پوری اس سورہ کے شروع میں آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے توحید کے اگزامپل دیتے ہیں کہ تم کس طرح سے دوسروں کے ساتھ، مطلب دوسرے وہ جو اللہ کی مخلوق ہے ان سے مانگتے ہو۔ آج ہم دیکھیں کہ جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں وہ اپنے آپ کو تو یہ نہیں کہتے کہ ہم شرک کر رہے ہیں، کیونکہ وہ قبروں پہ اگر جا کے کہیں گے کہ یہاں پہ جاؤ گے تو یہ منت مانگو گے تو تمہیں اولاد مل جائے گی، وہاں پہ جا کے تم یہ کرو گے تو تمہیں نوکری مل جائے گی، وہاں پہ جاؤ گے تو یہ کرو گے تو خاوند جو ہے وہ تمہارے وہ کیا کہتے ہیں پیچھے لگ جائے گا، یا جو بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو یہ اختیار نہیں دیے ہوئے، بس یہ سمجھ آ جاتی ہے نا تو زندگی بہت پیاری ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں ایسی آیات نا ہم یوں کر کے گزارتے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ کو کہا تھا، ہم الحمدللہ ہم تو نہیں ایسے، تو ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ لوگ جو تھے وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، وہ جو چیزیں کر رہے ہیں اب ڈفرینٹ رنگ میں ہم لوگ وہی کر رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے بعد ایسا ہوگا کہ لوگ جو اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں نا اس کا لیبل چینج ہو جائے گا، لیبل چینج کر کے اس کو حلال کر دیں گے۔ یہ میں اپنے لفظوں میں بتا رہی ہوں، مطلب ان کا یہی تھا کہ کس طرح سے لوگ اس کی حیت چینج کر دیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ حلال ہے اور لوگ اس کے دھوکے میں آ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ قرآن میں مصروف تھی، آپ لوگوں کو یہ کوشش تھی کہ اس دفعہ قرآن کی جو میں پڑھ رہی ہوں اردو میں تو اس کے اوپر آیات لکھی جائے، تو اس کا کام ہو رہا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھینک یو ویری مچ، آپ لوگ جو بھی ابھی جاگ رہے ہو۔ تو اسی لیے آخری عشرے میں داخل ہو گئے تو میں نے سوچا کہ چلے ہم تھوڑی سی بات بھی کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ آپ لوگوں کو 5th پارہ ملے گا۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے جو کچھ بھی محنت کی ہے، اور پوری ٹیم نے جتنی محنت کی آنیسٹلی آپ تک دورہ قرآن کو پہنچانے میں، اور آپ جو ٹیسٹ بنائے ہیں انہوں نے، اور جو کچھ لکھا ہے، جو کچھ بھی کیا، بچیوں نے بہت محنت کی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو اجر دے اس کا۔
अभी मैं थोड़ी-सी बस बात करना चाहूँगी इस आखिरी अशरे के बारे में कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान पाक में हमें बता दिया ना कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि इसको हमने लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया। किसको? कुरान पाक को ना। और फिर हम कितनी दफ़ा पढ़ते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान सीखता और सिखाता है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने देखिए उसकी इतनी अहमियत, इतनी उसकी बरक़ात कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने उस रात को जब ये कुरान नाज़िल हुआ, उस रात को हज़ार महीनों की इबादत से बढ़ के कर दिया। तो ये सारी जो रमज़ान की बरक़ात हैं वो एक्चुअली क्यों हैं? क्योंकि उस रात को कुरान, इस महीने कुरान नाज़िल हुआ था। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया कि फिर होता है ना कि ज़हन में ख़्याल आता है कि अच्छा फिर लैलतुल क़द्र क्या है? अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया, याद है हमने पढ़ा ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। तो वही सेम चीज़ के हमारे ज़हन में था, अच्छा फिर मुत्तक़ियों के लिए है तो फिर उनकी क्या उसमें ख़ुसूसियत है? बिल्कुल वही बात अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया कि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। ऐ लोगो तुम्हें क्या पता कि ये लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ शहर, कि ये लैलतुल क़द्र जो है ना ये हज़ार महीनों की इबादत से बढ़ की इबादत है इस रात की। और फिर जिन्होंने हिसाब लगाया तो कमाल का हिसाब लगा दिया। उन्होंने बताया क्या कि देखिए एक रात की इबादत जब हम करते हैं ना तो 83.3 ईयर्स की इबादत के बराबर है। अब हम और आप देखें हमारी ज़िंदगियाँ कितनी वो हैं। बचपन का ज़माना निकाल दें जब हम पे कोई चीज़ फ़र्ज़ ही नहीं थी, फिर बुढ़ापे का निकाल दें जो बीमारियों और दर्दों वाला होता है। तो हमारे पास इतना तो ज़िंदगी में अगर वो सारी ज़िंदगी में हमने इबादत भी की होगी ना, वो भी हमारी कम है। वो एक रात की इबादत 83.3 ईयर्स की इबादत से बढ़ के इबादत है। फिर इससे भी बढ़ के उन्होंने बताया कि देखिए 1 घंटे की इबादत जब हम करते हैं ना, इस एक रात में लैलतुल क़द्र में, वो 9.8 साल की इबादत से बढ़कर है। अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर 1 मिनट, ओनली 1 मिनट हम इबादत करते हैं, वो 58 दिनों की इबादत से बढ़ के है। और 1 सेकंड क्या है? देखिए 1 सेकंड की इबादत जो है ना, वो 23 घंटों की इबादत से बढ़ के है। सुभान अल्लाह! तो अल्लाह सुब्हाना ये जस्ट मोटिवेशन के लिए डिवीजन बताते हैं कि देखो इतनी मुबारक रात है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि इन 10 दिनों में से कौन-सी रात आएगी। अगर अहादीस को देखो तो ज़्यादातर हमें ये पता चलता है कि मे बी 27वीं रात हो, लेकिन कन्फर्म तो नहीं है। कभी 23वीं रात ही कहते, पता नहीं चलता, कभी 23वीं हो सकती है। ताक रातों में होती है ना, आखिरी 10 रातों में। तो उस रात की इबादत का फिर अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र, कि फ़रिश्ते और रूहुल अमीन जो है वो इस रात को आसमान दुनिया से अल्लाह सुब्हाना ताला की इजाज़त से उतरते हैं ज़मीन पे। कहते हैं कि कोई एक चप्पा ज़मीन का ऐसा नहीं होता जहाँ पे फ़रिश्ते नहीं होते, और वो सुबह तक सलामती की दुआएँ कर रहे होते हैं। और वो क्या करते हैं? अल्लाह का हुक्म लेके उतरते हैं। बेइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र, हर हुक्म अल्लाह सुब्हाना ताला का लेके उतरते हैं। देखिए पूरे साल के फ़ैसले इस रात को हो जाते हैं। आप ज़रा सोचिए कि पिछले साल को आप सोचिए कि जब हम इसी तरह से लैलतुल क़द्र ढूँढ रहे थे, दुआएँ भी कर रहे थे ना कि या पाक परवरदिगार हमें लैलतुल क़द्र नसीब करना। तो उस 1 साल में आप सोचें कि हमारे ऊपर क्या-क्या अच्छी चीज़ें हुई और क्या-क्या चीज़ें ऐसी थी जो तकलीफ़ दह चीज़ें थी। ना सिर्फ़ हमारे साथ, हमारे लव्ड वन्स के साथ, बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, माँ-बाप हैं, बहन-भाई हैं। तो आप सारी चीज़ों का ज़रा इमेजिन करो और सोचो कि ये पिछले साल में उनका फ़ैसला हो चुका था कि ये पूरे साल में ये होना है।
अब देखिए कितने लोग अभी रमज़ान में कितने लोगों का पता चलता है कि उनकी डेथ हो गई है। तो उनको लैलतुल कदर अगली वाली नसीब नहीं थी, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फ़ैसले कर दिए थे। देखिए फ़ैसले हमारा रिस्क क्या होगा, फ़ैसले हो जाते हैं, किसको औलाद मिलेगी फ़ैसले हो जाते हैं, किसकी औलाद नेक होगी, किसके हस्बैंड कैसा होगा, किसके कारोबार में तरक्की होगी कि नहीं होगी, किसकी सेहत होगी कि नहीं होगी, किसका एक्सीडेंट होगा, किसकी ना सिर्फ एक इंसान से इंसान, आप सोचिए कौमों की हिस्ट्री लिखी जाती है। लिख दिया जाता है कि इस एक साल में क्या से क्या चीज़ें होनी हैं। तो हम फिर उस कैसे हम उस रात को सो सकते हैं। और फिर अगर हम चले 10 रातें नहीं भी हम जाग सकते, आगे अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फ़ज्र, कि फ़ज्र तक, सुबह जब हम रोज़ा रखने के लिए जब अज़ान हो जाती है ना, तब तक सलामती है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जिसको एवरी 10 नाइट नहीं जागा जाता, वो एटलीस्ट वो फ़जर से पहले वाला टाइम जो तहज्जुद में है ना, उसमें उठ के अल्लाह सुब्हानहू तआला से 2 रकात नमाज़ नफ़ल पढ़ ले और अल्लाह से दुआएँ करे। अब देखिए सवाल ये होता है कि अच्छा अब हम कैसे दुआ करें? बहुत से लोगों ने पूछा हमें कि पढ़ना क्या है? पढ़ें, मैं ऑनेस्टली आप देखें कि जब आपने अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने हाज़िर होना ना, तो यहाँ से दिल की इख़लास के साथ हाज़िर हो। 2 रकात नमाज़ नफ़ल, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम लंबे करते थे। अब हम क़याम का क्या करें, अगर हमें तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कुरान नहीं हिफ़्ज़ किया हुआ, अभी हमें पूरी तरह से बड़ी सूरतें नहीं आती हैं, जिनको आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जिनको नहीं आती तो आपको हज़रत आयशा की एक हदीस याद है ना, कि वो एक ही आया रिपीटेडली पढ़ती जाती थी। अब देखिए कुल हुवल्लाहु अहद इतनी खूबसूरत अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम्द है, रिपीटेडली वही पढ़ते जाएँ। खड़े पढ़ते जाएँ, अल्लाह की हम बयान करते जाएँ। अगर अब तो ये भी आसानी है, आप फ़ोन पे सारा ऐप होते हैं ऐसे कि जहाँ पे आप खोल के पढ़ सकते हैं और आराम से क्योंकि नफ़ली इबादत होती है ना, नफ़ल में बड़ी गुंजाइश हो जाती है। आप अपने क़याम लंबे करें, फिर उसके बाद आप हर 2 नफ़ल के बाद आप अपनी दुआ करें और अल्लाह सुब्हानहू तआला से ऐसे मुनाजात करें कि जैसे कहते हैं ना कि दिल के अंदर से कि या पाक परवरदिगार ये चीज़ें सबसे पहले इस्तग़फ़ार करें कि या पाक परवरदिगार गुनाह हो गए, गुनाहगार हूँ, मैं तेरे सामने हाज़िर हूँ। या पाक परवरदिगार तूने तो मुझ पे ये करम किए, तो सेकंड क्या हो गया, उसका शुक्र हो गया ना कि तूने तो उसके बावजूद भी मुझे मौका दिया या पाक परवरदिगार कि मैं आज तेरे सामने हाज़िर हूँ। और फिर उसके बाद अपनी सारी दुआएँ, अपनी बच्चों की दुआएँ, अपने माँ-बाप के लिए, अपने बहन-भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए, सब मुसलमानों के लिए, सबके लिए दुआ करें। लिख लें, क्योंकि ये इतनी बड़ी देखिए बाज़ दफ़ा होता है ना, हम दुआ करते हैं तो हमें होता है कि पता नहीं सुनी जा रही है कि नहीं, क्योंकि हमारी दुआ जो होती है वो पढ़नी नहीं है, माँगनी है अल्लाह से। पढ़नी नहीं है, माँगनी है। हमें आदत हो जाती है ना, कई दफ़ा हम वो पूरी खोल लेते हैं किताब पूरी, वो ऐसे पढ़ते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति, ऐसे नहीं करना। अगर आपको अरबी में नहीं आती दुआ माँगनी तो कोई बात नहीं, दुआ अपनी ज़ुबान से माँगे, दिल की हज़ूरी के साथ माँगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने गिड़गिड़ा के माँगे दुआ कि या पाक परवरदिगार मेरी ये हाजत है, क्योंकि लिखा जाएगा। 1 साल की हमारी तकदीर के फ़ैसले लिखे जाएँगे। वो बस दुआ करें कि या पाक परवरदिगार मुझे नहीं पता, गायब तो आप ही को पता है। अगर मेरी तकदीर में ये लिख दिया गया है ना, तो या पाक परवरदिगार आप तो उसको ठीक कर सकते हैं। तो मेरे हक़ में या पाक परवरदिगार ऐसी चीज़ों को हटा के अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी रहमतें नाज़िल फ़रमा दे। या अल्लाह मेरी औलाद आपने इतनी प्यारी नेमतें दी थी या पाक परवरदिगार, मैं वो हक़ अदा नहीं कर सकी, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ, मैं माफ़ी माँगती हूँ, या अल्लाह उनको हिदायत दे दे। रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। या अल्लाह
مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ جب وہ نماز قائم کرنے والے بن جائیں گے تو یا پاک پروردگار پھر ساری چیزیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، تو وہ انشاءاللہ رک جائیں گے۔ یا اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اولاد کی فرق کی تکلیفیں ہیں۔ کبھی اللہ نہ کرے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ڈرگس میں چلے جاتے ہیں، یا کچھ غلط کاموں میں، غلط سوسائٹی میں، غلط دوستوں میں چلے جاتے ہیں۔ مانگیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، کیونکہ اس کی ذات ہے دینے والی نا۔ جب وہ اس سے مانگیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر کر دیں گے انشاءاللہ۔ صحت مانگے کہ یا پاک پروردگار زندگی کے آخری لمحے تک صحت عطا کر، تاکہ تیرے راستے میں بھاگنے والے بن جائیں۔ یا اللہ ہمارا دماغ سلامت رکھنا۔ یا اللہ جیسے ایسی بیماریاں ہو جاتی ہیں، ڈپریشن ہو جاتا ہے یا کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، یا پاک پروردگار مجھے اس سے دور رکھنا، تاکہ میں تیری عبادت میں دل لگا کے عبادت کر سکوں۔ کیونکہ جو انسان بیمار ہوتا ہے نا، اس کی عبادت بھی اس طرح کی نہیں رہتی۔ ایک سر میں درد ہو تو عبادت کرنے کو اس طرح سے مزہ نہیں آتا۔ اب دیکھیں جو لوگ بیمار ہیں، میں سوچتی ہوں کہ اللہ کا احسان ہے جو چل پھر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہمت عطا کرے کہ وہ یہ سارا کچھ عبادت کو پورے اخلاص کے ساتھ کر سکے۔ لیکن جو بیمار ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا۔ آپ کے گھر میں اگر بزرگ ہیں تو آپ سوچیں ذرا کہ اگر آپ ان کی خدمت کرنے کے لیے ان کی کمرے کی طرف جاتے ہیں نا، 70,000 فرشتے آپ کے ساتھ جاتے ہیں، اور وہ صبح سے رات تک آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اس میں آپ اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں، تو کتنی آمین آپ کے لیے ہوتی ہوگی۔ آپ ہم یوزلی کیا ہوتا ہے کہ ہم باہر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نیکیاں، بھاگ کے، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کی ہیلپ کر دو یا ان کو یہ دے دو، اور گھر کے اندر جنتیں بیٹھی ہوتی اور ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگیں کہ یا پاک پروردگار مجھے اخلاص عطا کر دے، یا پاک پروردگار مجھے وہ سمجھ عطا کر کہ میں اپنی زندگی کے بہترین فیصلے کر سکوں، کیونکہ زندگی ساری کی ساری جو ہے نا، ہمارے فیصلوں کے ٹھیک و غلط ہونے پر ہی ہوتی ہے۔ کئی دفعہ ایسا غلط فیصلہ ہو جاتا ہے وہ ہمیں سالوں پیچھے پھینک دیتا ہے، اور کئی دفعہ ایسے خوبصورت فیصلے ہوتے ہیں کہ ہم زندگی میں آگے سے آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، یا اللہ مجھے حکمت عطا کر، یا اللہ مجھے صبر بھی دے، یا پاک پروردگار تو نے جو نعمتیں دی ہیں مجھے وہ استعمال کرنے کا موقع بھی عطا کر، یا اللہ وہ خیر و برکت کے ساتھ میں انجوائے کر سکوں۔ ہر چیز جو دل میں، رسول اللہ نے کیا کہا تھا کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہے نا تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ کئی دفعہ شرم آتی ہے، کچھ ایسی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہنا کیا پیچھے ہی پڑ گئی ہے، یا یہ بھی کوئی مانگنے والی چیز ہے۔ لیکن پھر میں اپنے آپ کو یہی تسلی دیتی ہوں کہ نہیں، رسول اللہ نے تو یہ بھی کہا تھا کہ جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، تو پھر مجھے کیوں شرم آئے۔ پھر میں کہتی ہوں یا اللہ مجھے اپنی شان کے مطابق عطا کرنا، میں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگ رہی ہوں نا، یا پاک پروردگار بس برکتیں عطا فرما دے۔ جن کو اولاد کی نعمت نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی جھولیاں بھر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اولاد کی نعمتیں عطا کر دے۔ جو درد سے گزر رہے ہیں نا، جن کے پاس بھی جو بھی طرح کا درد ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو عافیت عطا کرے۔ اور آخری عشرے کی دعا بھی ضرور یاد سے سارا وقت، اگر جو کھانا پکا رہے ہیں فار ایگزامپل آپ، یا کوئی کام کر رہے ہیں، تو پھر یہ ورد رکھیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ، وہ کہتے ہیں نا کہ نہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کرنا، بلکہ وہ ڈیلیٹ کا بٹن نہیں دبا دیتے، اور پھر اس کے بعد ہوتا ہے کہ گئی کہاں چیز، اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ڈیلیٹ کر دی اور بعد میں وہ چاہیے ہوتی ہے تو وہ چیز ہی نہیں ملتی ہے، تو ہائے اب تو ڈیلیٹ کا بٹن دبا دیا تھا اور پھر اس کو کرش بھی کر دیا تھا۔ بالکل وہی والی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ایسے کر دے کہ یا پاک پروردگار رمضان کے بعد پاک صاف، سب سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کیجیے گا، معاف کر دینا، کیونکہ دا مومنٹ آپ یہ کہو گے نا کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، تو اس کے آگے جانے سے پہلے اپنے آپ کو خالی کر دینا کہ یا اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا، کیونکہ اگر آپ نے معاف نہیں کیا نا
تو अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने कैसे आप माफ़ी माँगोगे? उसके बंदों को आप माफ़ नहीं कर रहे हो। सबको माफ़ करके फिर अपने दिल को ख़ालिस देखिए उस दिल में अल्लाह सुब्हानहू तआला का नूर नहीं आता, जिसमें थोड़ी-सी भी गंध होती है, तो अपने दिल को शीशे की तरह साफ़ करके अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर हो जाइएगा। बड़ी खूबसूरत रातें हैं, हर रात को अल्लाह से माँगे और ख़ास तौर पे दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको लैलतुल क़द्र नसीब करे। आज की लाइफ़ ऑनेस्टली क्योंकि अभी मैंने आप लोगों के लिए दोहराए कुरान जो था पारा जो है वो रिकॉर्ड कर रही थी, तो मुझे लीना के मैसेजेस याद आ रहे थे। वो बेचारी मुझे इंडिया की जो सुपरवाइज़र है ना, वो मुझे पहले रमज़ान से एक लिस्ट उसने दी हुई थी, साथ-साथ आपने ये रिकॉर्ड करना है उसके बाद। तो क्योंकि बीच में थोड़ा-सा मेरा सॉरी गला ख़राब था, तो मैं नहीं कर पा रही थी, तो आज मैंने ये सोचा है कि नहीं उसको भी खुश कर देती हूँ। उसने इतनी मेहनत से मुझे बार-बार रिमाइंड करा रही थी। अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरी पूरी टीम को, मेरे जितने भी टीचर्स हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको खुश रखे जी, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मतलब छोटे-छोटे बच्चों के साथ अपना घर भी देख रहे हैं, उसके साथ-साथ ये सारे काम भी कर रहे हैं। तो आप लोग भी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मैं भी आपको दुआओं में याद रखती हूँ। जिस चीज़ की आप एक दुआ होती है ना कि हम लोगों को आदत भी होती है, हम जिसको भी मिलते हैं हम कहते हैं मेरे लिए दुआ करना, और यूजुअली हम भूल भी जाते हैं। तो हर दुआ में ये माँगा करें कि या पाक परवरदिगार जिसने मुझे दुआ के लिए कहा है ना, उसकी दुआ उसके हक़ में बेहतरीन करके कबूल कर लें। तो वो एक चीज़ होती है ना कि आपके ऊपर होता है कि मुझे किसी ने कहा था और मैं भूल ना जाऊँ, तो इस तरह से सारे बीच में आ जाएँगे। अब जब दुआ आपने करनी है तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपने पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुआ से पहले भी और आखिर में भी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में फरमाया था कि मुझे मेरे प्यारे नामों से पुकारा करो। जब भी दुआ करो तो अल्लाह के नामों का वास्ता दे के अल्लाह से दुआ करनी है। इसीलिए इस दफ़ा हमने आपको अस्माउल हुस्ना याद करवाए थे। सदफ़ का बहुत-बहुत शुक्रिया। सदफ़ ने बड़ी मेहनत की है। मैं ऑनेस्टली सदफ़ से माफ़ थैंक यू वेरी मच। उसने ना सिर्फ़ मुझे बताए बगैर पूरी तैयारी करके वीडियोज़ बनाई, रिकॉर्डिंग की, हिफ्सा ने रिकॉर्डिंग की, फ़िज़ा ने रिकॉर्डिंग की। ये जिन बच्चियों ने इंशाअल्लाह 30th पारे में मैं उनका सारा मेंशन करूँगी आप लोगों के साथ कि किस-किस ने कैसे-कैसे किया है। तो आप तक पहुँचाने का मकसद भी ये था कि जब आप लोग दुआ करोगे तो आप लोग अल्लाह के प्यारे नामों के साथ शुरू से शुरू हो जाया करो। या रहमान से शुरू होके फिर आखिर तक जितने भी आपको याद है रिपीटेडली माँगा करो। क्योंकि अल्लाह का वादा है ना कि मुझे मेरे नामों के साथ पुकारा करो। अगर आपको अभी तक पूरे नाम नहीं याद हैं, तो आपको मैंने वो भी दुआ याद करवाई थी अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका वाली जो है ना क्योंकि औरतें होती हैं, मैं जैसे औरत हूँ तो मैं इस तरह अल्लाहुम्मा इन्नी अमतुका से मैंने याद की हुई है। लेकिन अगर आप देखेंगे ना, आप इंटरनेट पे जाके निकालेंगी दुआ या फिर आप मेरी वो वीडियो निकालती हैं, तो उसमें अल्लाहुम्मा इन्नी अमतुका व बिन्तु अम्मतिका व बिन्तु अब्दिक नाक़सियाती बियदिक मादिन फ़िया हुक्मुक वाली दुआ है। तो उसमें ही है ये कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मैं तेरे सारे नाम जो जो तूने अपने लिए पसंद किए, जो तूने हमें नहीं भी बताए, किसी भी बंदे को दुनिया में तूने बताए हैं जब से दुनिया कायम है या तूने अपने पास कहीं पे उसको रखा हुआ है, उन तमाम नामों का वास्ता दे के मैं तुझसे दुआ करती हूँ अंता जलाल कुरान रब्बिया कल्बी व नूर सदरी व जला हुस्नी व ज़हाबा हम्मी गम्मी कि इस कुरान को मेरे दिल का नूर बना दे। और फिर उसके बाद अपने बच्चों के लिए रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना हब लना हब नहीं था रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुन वो माँगे। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला से रब्बी जालनी मुक़ीमस सलात वाली माँगे। फिर रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन वाली माँगे। फिर अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़ा व मिन क़ल्बिन ला यख़शा व मिन सारी जितनी भी आपको याद है ना, जैसे मेरे तो इस तरह से होता है जब मैं माँग रही होती हूँ ना कि अल्लाह कोई चीज़ छूट ना जाए। और बहुत ज़्यादा अगर आपने वो दुआ मैं काफ़ी दफ़ा आपके साथ शेयर की हुई है, अगर आपको याद है ना तो ज़रूर माँगिएगा।
اللهم ارزقني التفكر والتدبر لما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني والنظر في عجائبي والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدیر. یا اللہ مجھے قرآن کا فہم عطا کر دے. یا اللہ میری نظر کھول دے، میرا دماغ کھول دے، مجھے قرآن کا ایک ایک لفظ کی، اس کی جو بھی اس کے اندر چھپی ہوئی چیزیں ہیں، یا اللہ مجھے وہ بھی سمجھ آ جائے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کی محبت مانگے. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، کہ یا اللہ اپنی محبت عطا کر دے، کیونکہ محبت مل گئی نا تو سارا کچھ عطا ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جب میرا بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں کہ میں بھی اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں. جس سے اللہ محبت کر لے ہو تو اللہ کا ولی بن جاتا ہے نا. تو بس اتنی سی بات ہے کہ خالص اس کے لیے ہو، جو بس پتہ ہے کیا، خود ہی سے جب آپ بیٹھے ہوگے نا اکیلے تو اللہ سے باتیں کیا کرو. کرتے ہوگے آپ اکثر یہ کہتے ہو کہ اکثر یہی کرتے ہو آپ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایسے راز و نیاز کرو کہ یا پاک پروردگار مجھے نہیں پتا کہ لیلۃ القدر کون سی ہے، مجھے نہیں پتا یا پاک پروردگار، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ وہ انہی دنوں میں کوئی ہے. لیکن جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ میری یہ چیزیں پوری کر دے. میں کتنی کمزور انسان ہوں. یا پاک پروردگار میرے آنے والے سال میں مجھے یہ چیزیں میرے لیے، گھبرائیے گا نہیں، مت یہ سوچیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس لسٹ لے کے بیٹھ گئی ہوں. ہم سارا دن تسبیح بھی تو کرتے ہیں نا، ہم بھی بیان کرتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں. تو پھر اپنی لسٹ بیان کرتے ہوئے یہ نہیں سوچیے گا کہ یہ تو چھوٹی سی بات ہے، یہ کیسے کو. اگر جس چیز پہ آپ کا دل آیا ہوا ہے نا اور جو ابھی تک آپ کی پوری نہیں ہوئی، مانگیے اللہ سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور دیں گے. لکھا جائے گا نا، اگلے سال کا پورا کچھ تو لکھا جانا ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر میری تقدیر میں لکھا ہے ہٹا دے وہاں سے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی جگہ پہ بہتر فیصلے لکھ دے. اور یہ میرا دل ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کم بخت مانتا نہیں ہے کسی اور چیز پہ، اس کو یہ بھی عطا کر دیں گے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ. تو اب میں آپ لوگوں سے اجازت لیتی ہوں. انشاءاللہ رمضان کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ واپس کورس بھی انٹروڈیوس کراؤں گی، جو کہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر کا ہوگا. تو آپ لوگوں میں سے جو ابھی تک کلاسز میں نہیں ہے ضرور اٹینڈ کیجیے گا. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے وہ کیا کہتے ہیں دل کھول دے. آمین ثم آمین. ونس اگین دعا میں یاد رکھیے گا، بہت خوبصورت دن ہے. یہاں پہ پتہ پاکستان میں تو آئی تھنک مسجدوں میں ایسے انتظام نہیں ہوتا، لیکن یہاں پہ امریکہ میں ہماری ہیوسٹن میں، کیونکہ میں مسجد صابرین میں جاتی ہوں، آج بھی قیام اللیل تھا. وہ پوری رات جاگتے ہیں. عورتوں کا اتنا خوبصورت انتظام ہوتا ہے، بالکل علیحدہ سے ایک کمرہ ہے جس میں عورتوں کا انتظام ہوتا ہے. وہ پوری رات ان کو کیسے انہوں نے عبادت کرنی ہے پورا سیٹ کیا ہوتا ہے. تو سوری تو اس لیے میں کئی دفعہ یہ سوچتی ہوں کہ کاش ہمارے پاکستان میں بھی ایسا ہوتا تو کتنا مزہ آتا. لیکن آئی تھنک وہاں پہ جو بڑی مساجد ہیں وہاں پہ ہوتا ہوگا، لیکن جب میں تھی وہاں پہ تو اس وقت تو نہیں تھا، اور اس لیے مجھے اتنا نہیں پتہ. لیکن یہاں پہ بہت مزہ آتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ ہر دن عید ہے. جیسے کوئی 8 پڑھ کے باہر آ جاتا ہے، کوئی 20 پڑھ رہا ہوتا ہے تراویہ. اور ابھی کیونکہ جاگنے کی راتیں ہیں تو پوری رات لوگ جاگتے ہیں، تو بڑا مزہ آتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بس جہاں بھی جس جگہ پہ بھی جو بھی رہ رہا ہے، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں پہ آمین کر دے. آمین آمین ثم آمین. اب اجازت دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تو یہ تینوں صورتیں ابھی انشاءاللہ ہم سورۃ کافرون نیکسٹ کریں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ
میرے خیال 2 صورتوں کے بعد پھر ہم سورۃ اخلاص کریں گے، اور پھر میں دعا کرتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، آنیسٹلی I'm so much excited کہ رمضان سے پہلے ہمارا 30th پارہ کمپلیٹ ہو جائے گا، کیونکہ پھر جو ہم نے سیکھا ہوگا نا اس کے بارے میں رمضان میں ہمیں یاد آتی رہے گی، اور ہمارا انشاءاللہ جب ہمیں آخرت کی یاد تازہ رہتی ہے نا تو عبادات کا مزہ بھی فرق ہوتا ہے، اور خاص طور پہ یہ سورہ جب اس کے بعد آج کی کلاس کے بعد آپ پڑھیں گے نا، آپ اس کو اتنا انجوائے کریں گے، آپ ایکچولی دل کی گہرائیوں سے اس کو پڑھیں گے۔ جیسے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں نا تو ہمیں عادت ہوتی ہے ہم ایسے ہی بس پانی پینا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی کام شروع کرنا ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب ہمیں میننگز کا پتہ چلتا ہے نا تو پھر نہ صرف پانی بلکہ آپ کسی درد میں بھی ہوں گے نا تو پھر بھی آپ کے منہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نکلے گا کہ میں پکار کس کو رہی ہوں، کیونکہ رحمان یہاں پہ انشاءاللہ شروع کرنے سے پہلے، کیونکہ سورہ بسم اللہ سے ہی شروع ہوگی، رحمان کا میں آپ کو یاد کروا دوں ایک دفعہ پھر سے، میں نے بہت پہلے آپ کو آئی تھنک بتایا تھا اس کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفت آتی ہے نا اس میں رحمان اور رحیم ہے۔ دیکھیں رحمان جو ہے نا وہ آپ ایسے سمجھے جیسے ہم اس کا ابھی جو گرامر کے اسٹوڈنٹ نہیں ہے نا، میں ریگولر کر کے بتاتی ہوں کہ اس کا وزن جو ہوتا ہے نا وہ ایسے جیسے غصبان کہتے ہیں غصے کی حالت میں، یا پھر آتا ہے فولان کے وزن پہ ہے، طوفان، یہ آپ کو یاد رہے گا، آپ یاد رکھیے گا اس کو، ٹھیک ہے؟ طوفان کے وزن پہ آتا ہے رحمان، ٹھیک ہے؟ طوفان میں کیونکہ اس کا روٹ ورڈ فرق ہے تو کیسے ہوتا ہے کہ جب ریگولر پانی سمندر میں ہے، نہر میں جہاں بھی ہے، پانی اپنی حدیں کراس کر کے پورے جوش کے ساتھ پورے نکلتا ہے اور وہ کیسے تباہی کر دیتا ہے نا ساری کی ساری۔ اب یہاں پہ رحمان میں آپ بالکل وہ ویژن اپنے دماغ میں لائیے کہ جب وہ، کیونکہ اس کا مادہ کیا ہے، راحمیم، رحم سے ہے، اور اسی چیز کو رحم میں ڈالیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنا رحم ہے کہ وہ ہر بندش، ہر چیز جیسے کراس کر کے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے اوپر رحم کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے کہتے ہیں کہ کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تجھے اللہ نے معافی نہیں کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ رحمانیت کی جو کثرت ہے نا اس میں اس چیز کو ذہن میں رکھا کرے، جب آپ کو کبھی بڑا درد ہو، تکلیف ہو نا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آنکھ بند کر کے پڑھے کہ اللہ تیری رحمت تو بے قرار ہے، مطلب اتنی زیادہ ہے جس کی کوئی حد نہیں، تو میرے پہ بھی رحم کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ آدم علیہ السلام نے جب یہ پڑھ کے توبہ کی تھی تو اللہ نے نبوت عطا کر دی تھی۔ تو یہ اس لیے جب بھی پڑھتے، رحیم جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کے اندر دوام پایا جاتا ہے۔ جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کسی کو کہتے ہیں انسان کی طرح، آپ سوچتے ہیں کہ رحیم کتنا رحیم ہے، تو وہ رحیم اس نے وہ صفت لی، مطلب اللہ نے عطا کی ہوئی ہے اس کو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنی ذات کی یہ صفت ہے، اللہ خود رحیم ہے، مطلب وہ مسلسل کہتے ہیں نا مسلسل رحم کرنے والا۔ تو اس لیے اب آج کے بعد سے جب آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے نا، آپ نے یہ دونوں چیزیں ذہن میں رکھنی ہے کہ یا اللہ تیرا کرم اتنا زیادہ، یا اللہ مجھ پہ کرم کر دے، میں اس وقت بہت تکلیف میں ہوں، کسی طرح سے بھی جو بھی آپ نے دعا مانگنی ہو تو بسم اللہ کے ساتھ آپ اس طرح سے اس کو جوڑ سکتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم سورۃ کوثر کو بھی ایسے ہی دیکھیں گے۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ اس وقت میں مکہ میں کیا سچویشن تھی جب یہ نازل ہوئی تھی، کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا نا کہ سورۃ الکوثر جو ہے یہ نزول کے اعتبار سے 50 نمبر کی سورہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے عبداللہ جو تھے ان کی جب وفات ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے پہلے ایک بیٹے تھے جو قاسم تھے، سب سے بڑے تھے۔ قاسم کی وفات جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جب ان کو وحی آئی تھی نا پہلی دفعہ 40 ایئرس میں تھے، اس سے پہلے ان کی وفات ہو چکی ہوئی تھی۔ اچھا اب یہ جو بیٹے تھے عبداللہ، ان کی وفات نبوت کے بعد میں ہوتی ہے۔ رسول اللہ کی 4 بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، ایک رقیہ، ام کلثوم
اور رقیہ ام کلثوم زینب اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، یہ 4 بیٹیاں. اچھا اب یہ 2 بیٹے اور پھر روایات میں آتا ہے کہ ایک سب سے چھوٹا بیٹا بھی تھا جو ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ انہوں نے رکھا تھا، ابراہیم ان کا نام تھا. اچھا اب آپ نے یہاں پہ غور کیا کرنا ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ اس زمانے میں ان کے رسم و رواج کیا تھے، کہ ان میں کیا ان کی سوچ کیسی ہوتی تھی. اب یہ بولتے ہوئے نا مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس کے زمانے کی کیا بات کریں، ہم آج کے زمانے کی اگر بات کریں تو ایگزیکٹلی سیم ہمارا تھاٹ پروسیس چل رہا ہوتا ہے کہ بیٹوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہماری بڑھاپے کا سہارا، اور بیٹا تو بہت بڑی چیز ہے، اور جس کے بیٹے ہوتے ہیں تو وہ اتراتے ہیں اتنے، اور جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں، اور جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ رحمت ہے، لیکن جب پیدا ہوتی ہے تو ایسی شکلیں بنا لیتے تھے جیسے شکلیں سیاہ ہو گئی ہیں. تو یہ کانسیپٹ اس زمانے کا توڑا ہے سورت کوثر میں بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کہ بتایا کیا کہ یہ جو تم لوگ سوچتے ہو کہ بیٹے تمہارے بعد میں کام آئیں گے، تو قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرمایا نا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، کہ مال، اور 2 ہی تو کمزوریاں ہیں نا بندے کی سب سے بڑی، کہ مال اور بیٹے تمہاری دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی کی زینت ہے جو تم نے بنائی ہوئی ہے. اصل کی زینت جو ہے نا وہ تو جو تم نیک عمل کرتے ہو تو وہ تمہارے ہیں کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، کہ نیک جو چیزیں وہ تمہارے ساتھ جائیں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں خیر عند ربک، تیرے رب کے نزدیک جو سب سے بہتر ہے. تو اسی چیز کو آج ہم جو قرآن سے جڑتے ہیں نا ان کا نظریہ بالکل فرق ہو جانا چاہیے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں بیٹے دیے اور واپس لے لیے. اور اس وقت میں جس وقت یہ والے واقعہ ہو رہا ہے، سورۃ الکوثر نازل ہو رہی ہے، یہ عبداللہ جب پیدا ہوئے ہیں، آپ سوچئے ذرا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام وہ لوگ جو ہم سوچتے ہیں نا کہ اب تو ہماری زندگی میں الحمدللہ قرآن کھل گیا، اب میری نمازیں پرفیکٹ ہونا شروع ہو گئیں، میں اب اچھے کام کرنا شروع ہو گئی، اب تو میں نے حجاب بھی لینا شروع کر دیا، اب میں نے اپنے کور کرنا شروع کر دیا، میں نے یہ کرنا شروع کر دیا. پھر اگر مصیبتیں کبھی آ جاتی ہیں، تکلیفیں آ جاتی ہیں، آزمائشیں آ جاتی ہیں، تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ہائے اب تو میں اچھے کام کرنا شروع کر دیا تھا تو میرا تو سارا چیزیں الٹی پڑ گئی ہیں. یہ سورہ آپ کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تھی. اب دیکھیے اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی تھی. حضرت خدیجہ مکہ کی امیر ترین عورت، ٹھیک ہے، اور اتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتا پیتا گھرانہ سب ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا. اب وہی آتی ہے، رسول اللہ دین کا کام کر رہے ہیں، کوئی اور دین کا کام بھی کون کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو دن رات دین کا کام کر رہے ہیں. اور پھر ان کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان کا خاندان سب سے پہلے آپ دیکھیے ابو لہب ان کے سگے چچا، کتنی نفرت وہ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور کس طرح سے آپ دیکھیں کہ ہمسائے تھے، دیوار ایک تھی، ایسا نہیں تو کہ بڑے بڑے محل ہیں تو کوئی نہیں، دیوار ایک ہے تو کیا پتہ چل رہا ہے کیا نہیں. ایک ایک کمرے کا گھر ہوتا تھا، اور ایک ایک کمرہ، اور آگے صحن ہوتا تھا. وہ صحن ہی ڈرائنگ روم بھی ہوتا تھا، کچن بھی ہوتا تھا، بیٹھنے کی جگہ بھی ہوتی تھی، وہی سارا کچھ ہو رہا تھا. چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی تھی، ساتھ والے گھر میں بھی ساری آوازیں جا رہی ہوتی تھیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ خبر آتی ہے عبداللہ کی وفات کی، تو یہی چچا خوشیاں مناتے ہوئے گھر سے نکلتے ہیں. انشاءاللہ آگے ہم دیکھتے ہیں اس کو بھی. تو آپ یہ دیکھیے کہ نہ صرف یہ، اب جو ارد گرد کے لوگ جو جیسے ہوتا ہے نا کہ قبیلہ تو بڑی وہاں طاقت ہوتی تھی کہ میرا قبیلہ، میرے لوگ، کس طرح سے لوگ ان کے خلاف ہو گئے تھے، کیسے ان کو تانے دیتے تھے، کیسے ان کے گھر کے آگے وہ کانٹے بچھا دیتی تھی ابو لہب کی بیوی، اور کس طرح سے ان کو ایموشنلی کس طرح سے ڈرین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا پیغام دینا شروع کیا. داعیے دین، دیکھیں ہم جب یہ سوچتے ہیں نا کہ چلو ایک تو ہوتا ہے نا میری ذات ہی بہتر ہو گئی ہے کہ میں نمازیں بھی پڑھنا شروع ہو گئی، میں یہ بھی کرنا شروع ہو گئی، ایک جو اللہ کے راہ میں نکل پڑتا ہے کہ میں جی داعیے دین ہوں، مجھے اب دین کا بھی کام آگے پھیلانا ہے. اس کے بعد 2 بیٹیاں گھر میں جن کا نکاح ہوا تھا،
ابو لہب کے 2 بیٹوں سے، عتیبہ اور عتبہ کے نام سے. تو انہوں نے، ابو لہب نے کہا کہ ان کو تم طلاق دے دو، تو ان دونوں بیٹیوں کو طلاق ہو گئی. 2 بیٹیاں طلاق لے کے آ گئی ہیں، بیٹے کی وفات ہو گئی ہے. مطلب محلے میں جو لوگ ہیں وہ تنگ کریں، قبیلے کے لوگ تنگ کریں، اور گھر میں آہستہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو اتنی امیر عورت تھی، ایک ایک پیسہ اسلام کی بنیادوں میں لگا. یہی وہ بیوی تھی جو شیب ابی طالب کا ہم نے زمانہ پڑھا تھا نا ایک دفعہ، کہ ان کو پتے کھانے پڑے تھے، اور اسی میں اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ابو طالب، اور حضرت خدیجہ کی وفات ایک ہی سال میں ہوئی تھی، اور اس کو عام حزن کہتے ہیں. اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ان کی سوچ کو شفٹ کر رہے ہیں، وہ ہم اس سورہ میں دیکھیں گے. آپ میں سے ہر وہ جس کو کبھی بھی یہ لگتا ہے کہ میرے سے زیادہ دکھ کسی کا ہے ہی نہیں ہے، میں ایموشنلی بریک ہو گئی ہوں، میرے پاس تو ایک کے بعد، کہتے ہیں نا کہ ہائے ہائے بس بھی ہو جائے. ہم کئی دفعہ ایسے کرتے ہیں نا کہ غم پہ غم پڑ رہا ہوتا ہے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا کریں کہ کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ جب کبھی تم اپنی زندگی میں پریشانیاں دیکھو تو میری زندگی دیکھ لیا کرو. ہمیں حوصلے مل جاتے ہیں. آپ بلیو کریں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کا، چلو اپنا غم نہیں نا، کسی کا غم سن کے نا بندہ بالکل میوٹ ہو جاتا ہے. ہوتا ہے نا کہ تسلی دینی ہوتی ہے تو تسلی بھی نہیں دی جاتی. میرے ساتھ خود ایسے ہوا تھا. میں لاسٹ ایئر رمضان میں مسجد میں تھی، تو ایک مطلب مجھے ملی ایک خاتون وہاں پہ. میں ان کو بہت پرانے سے جانتی تھی، وہ میرے پاس ایک زمانے میں کام کرتی تھی. تو مجھے اس کی بڑی پیاری سی ایک چیز یاد تھی کہ ہمیشہ کہتی تھی کہ عائشہ جی مجھے آدھا گھنٹہ پہلے گھر جانا ہے، کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ جب میرے ہسبینڈ گھر آئے تو گھر خالی ہو اور وہ چابی لگا کے گھر کھول کے آتے ہیں. اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے نا. تو ہمیشہ وہ آدھا گھنٹہ پہلے جاتی تھی کہ جب میرے ہسبینڈ آئیں گے تو میں نے گھر کے اندر ہونا ہے. اچھا، میں نے جب اس کو دیکھا نا تو مجھے وہ دن یاد آ گئے، اس کی وہ بات یاد آ گئی. تو میں نے اس کو مسکرا کے ایک دم سے میں نے کہا کہ کیا حال ہے، ہسبینڈ کیسے ہیں؟ تو شی سیڈ کہ آپ کو نہیں پتا میرے ہسبینڈ تو مطلب فوت ہو گئے ہیں. اینڈ آئی واز لائک، ابھی میں وہ کہتے ہیں نا ایسے کر کے اس کو دیکھ ہی رہی ہوں کہ مجھے وہ اس کی محبت والا شکل یاد تھی جس وقت وہ کہتی تھی. تو اس کے ساتھ جو ایک عورت تھی، انہوں نے کہا کہ ابھی لاسٹ منتھ ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ہے. ان کے 2 بیٹے تھے، اس وقت تو چھوٹے چھوٹے تھے، 25 یا 24 ایئرس کا بچہ. تو میں آنیسٹلی، وہ کہتے ہیں نا کہ سانس نہیں آتا، بندہ ایسے ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ میں اس کو کوئی تسلی دوں، میں خود ہی رونا شروع ہو گئی. اور میں آئی کونٹ کنٹرول مائی سیلف کہ یا اللہ میں اس کو کیا تسلی دوں. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ کہ یا اللہ یہ مطلب کھڑی ہے اور وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئی ہوئی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے وقت میں سورۃ کوثر یاد رکھیے گا، پہلے سے اپنے دماغ میں یہ پورا سینیریو بٹھا کے رکھیے گا رسول اللہ کی زندگی کا، تاکہ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ اپنی زندگی میں کوئی غم آئے یا کسی کو آئے تو آپ ایک دم سے آگے سے بول سکیں، اس کو تسلی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ لفظ بتا دیں، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تسلیاں دے دیتے ہیں. اب دیکھیے، اب یہاں پہ اب ہم آتے ہیں وجہ نزول کیا تھی. اس کے اندر بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے مفسرین نے کہا کہ یہ مکی دور کی سورہ ہے، کچھ نے کہا کہ یہ مدنی دور کی ہے. جنہوں نے کہا یہ مکی دور کی ہے، اس میں آتا ہے عاص بن وائل کا نام آتا ہے کہ ان کو جب پتہ چلا، اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوئے تھے، تو جیسے یہ خبر عبداللہ کی ان کو ملتی ہے کہ ان کی وفات ہوئی ہے، تو بڑے رونت سے، بڑے اس طرح سے کہتے ہیں چھوڑو اس کا کیا ذکر کرتے ہو، اس کو تو اپنے قبیلے نے چھوڑ دیا ہے. اور سب سے بڑی بات، اس کے تو پہلے میں نے بتایا نا قاسم کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو اس کے تو بیٹے بھی زندہ نہیں ہے، تو اس کا تو نام لینے والا کوئی زندہ نہیں ہے، تو اس کے زندہ نہیں رہ رہا، تو تم اس کی کیا بات کر رہے ہو. سیکنڈ شان نزول میں آتا ہے ابو لہب کا، کہ ابو لہب کا، کیونکہ جیسے میں نے بتایا نا کہ 7 والا گھر تھا، ایک دیوار تھی، وہاں سے جب اس کو آواز آتی ہے کہ عبداللہ کی وفات کی، تو
خوشی کے مارے یہ کہتا ہوا کہ باتارا محمد کہ محمد کی جڑ کٹ گئی، خوشی سے گھر سے نکلا اور لوگوں کے اندر جیسے خوشی سے بولتے ہیں نا اس طرح سے بولنا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں یہ سن رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ جو اپنے بیٹے کے غم میں ہے ابھی وہ آپ سوچیں، امیجن ابھی ساتھ ساتھ آپ نے اپنے آپ کو رکھ کے کرنا ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسے ہو، لیکن کیونکہ ہم وہ درد فیل کرنا چاہتے ہیں۔ اب سوچیں کہ وہ سن رہی ہیں کہ لوگ ان کی وفات پہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہم تو ویسے ہی سانس نہیں نکلتا جب کسی کی ڈیتھ کی سنتے ہیں خبر، تو یہاں پہ تو اپنا بیٹا تھا۔ اور جنہوں نے یہ کہا کہ یہ مدنی ہے، اس میں آتا ہے انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے کہ رسول اللہ نے آنکھیں بند کی، جیسے اونگ نہیں آتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، تو پھر آنکھ کھولی اور وہ مسکرا رہے تھے۔ تو کہتے ہیں ہم نے جب ان کو دیکھا تو پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو انہوں نے پھر یہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کی تھی۔ تو یہ تین اچھا جو شان نزول ہوتا ہے نا، وہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک واقعہ کہ مطلب اس ٹائم پیریڈ میں یہ ایسے واقعات ہو رہے تھے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ کوثر نازل کی تھی۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں اس کی، کیونکہ یہ چھوٹی سورہ نا آج میں ڈیفرنٹ طرح سے آپ کو کروا رہی ہوں۔ ہم لفظوں کو کھولیں گے، ایک ایک لفظ کو کھول کے دیکھیں گے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا لفظ کیسے، جیسے قرآن کا کہتے ہیں نا معجزہ ہے، ہم جتنی دفعہ پڑھیں ایک نئی چیز سمجھ آتی ہے۔ تو اس کو آپ یہ دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو لفظوں کی پلیسمنٹ ہے نا، وہ کتنی خوبصورت طرح سے آپ کو سمجھ آئے گی۔ ویسے تو پورے قرآن میں، کیونکہ ہم تو ڈیفرنٹ وے سے پڑھ رہے تھے نا، آج ہم سورۃ کوثر کو اس طرح سے دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، کہ یقیناً ہم نے آپ کو عطا کی کوثر خیر کثیر۔ ہم یہی ترجمہ کرتے ہیں نا۔ اب اسی ترجمے کو آپ ذہن میں رکھیے گا اور اب دیکھیے گا انا، سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع کیا۔ انا جو ہے نا، اس میں دو نون ہوتے ہیں، جیسے ان اور نا۔ اچھا، جو گرامر کے اسٹوڈنٹ ہیں دے نو کہ جیسے نا جو ہوتا ہے نا، یہ جمع کے لیے آتا ہے، اور یا جو ہوتا ہے نا، یا متکلم اس کو کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے واحد کے لیے آتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان نا کہہ کے کہ ان اور نا، یہ جب بھی پورے قرآن میں آپ دیکھیں گا جہاں پہ بھی ان نا آتا ہے نا، بے شمار جگہ پہ آپ کو ملے گا۔ اس کو کہتے ہیں حرف تاکید، کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی تاکیداً بات کہتے ہیں نا، اس وقت انا سے اس جملے کو شروع کیا جاتا ہے۔ اچھا، انا میں یہ کہتے ہیں کہ کوئی اس کے بعد جو بات آتی ہے نا، وہ کوئی بہت بڑی خبر ہوتی ہے۔ اور جیسے ہم پڑھتے ہیں اللہ غفور، اللہ غفور ہے، ہم پڑھتے ہیں نا، اور اگر ہم اس کے ساتھ انا لگا دیتے ہیں نا، تو ان اللہ غفور، تو یقیناً اللہ جو ہے وہ غفور ہے۔ تو اس طرح سے اس میں زور ہوتا ہے۔ اچھا، دوسرا انا جو ہوتا ہے نا، آپ ایک بات بھی دیکھیں گا کہ اس کے بعد جو بھی سینٹنس ہوتا ہے نا، انا جو ہوتا ہے اس کا شک دور کرنے کے لیے ہوتا ہے، کہ وہ سینٹنس جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو نعمت عطا کر رہے ہیں یا جو بھی بات کہہ رہے ہیں نا، اس میں انسان کو شک ہو سکتا ہے۔ اس میں سینٹنس کی اس کی بناوٹ جو ہوتی ہے، اس کا جب میننگ ہم پڑھتے ہیں تو اس میں شک آ سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے پہلے ہی انا کا لفظ استعمال کر کے اس شک کو دور کر دیتے ہیں کہ یقیناً اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب سیکنڈ چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے، ان اور نا، جیسے کہ میں نے بتایا کہ نا کس کے لیے آتا ہے؟ جمع کے لیے آتا ہے۔ یا آتا ہے نا ربی جیسے ہم کہتے ہیں، اور نا آتا ہے ربنا، اے ہمارے رب۔ اچھا، یہاں پہ اور قرآن میں ڈیفرنٹ مقام پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو واحد ہے نا، ہم نے ہمیشہ سے یہی پڑھا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ واحد ہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر نا کیوں استعمال کیا ہوا ہے؟ اور اس کی اب دیکھیے کہ اسکالرس جو ہے اس کی اتنی خوبصورت اس کی بتاتے ہیں کہ نا جو ہے نا، ایکچولی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ کی شان کو بیان کرتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کسی سے بات کرتے ہیں تو کسی کو کہتے ہیں تو ایسے کر لے، تم ایسے کر لو، اور کبھی ہم کہتے ہیں آپ ایسے کر لیں، مطلب اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہے۔ دوسری بات آپ نے غور سے سنی ہے
کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں وہاں پہ کوئی بھی اللہ ساری چیزیں تو اللہ کی نعمتیں ہی ہیں نا دنیا کی، تو وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نا کا صیغہ لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عبادات کا ذکر آتا ہے وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واحد کا صیغہ لے کے آتے ہیں۔ اچھا اب کیسے؟ جیسے ہم نے سورت نبا میں پڑھتے ہیں نا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، کہ ہم نے بنایا لیلا لباسا، رات کو لباس بنایا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو معاش کا ذریعہ بنا دیا۔ اچھا اب جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا واحد ہونے کا آتا ہے نا، تو دیکھیے وہاں پہ آتا ہے وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي، کہ نہیں پیدا کیا میں نے انسان اور جنات کو صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو وہاں پہ دیکھیں نی یا کا صیغہ ہے، اور جہاں پہ نعمتیں ہیں نا، کیونکہ یہ اکثر کویسچن بھی کرتے ہیں لوگ، تو آپ لوگوں کو آج کے بعد انشاءاللہ اس پہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی، فوراً آپ اس کا جواب دے دیں گے کہ جہاں پہ بلیسنگز ہیں وہاں پہ نا کا آتا ہے، نا اللہ سبحانہ تعالیٰ صیغہ یوز کرتے ہیں، اور جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر آتا ہے وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واحد کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ اچھا جی اب آتے ہیں نیکسٹ ورڈ پہ، اِنَّا أَعْطَيْنَا۔ اچھا آطینا جو ہے نا، اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ آپ دیکھیں آئین تو اور واو، آئین تو واو، آطینا کا۔ اچھا آطینا کا آپ دیکھیں یہ پورا ایک سینٹنس ہے، اب دیکھنے کو تو یہ ایک لفظ لگ رہا ہے نا، تو اس کے اندر آپ دیکھیں اس کا ترجمہ کریں، ہم نے عطا کیا آپ کو، پورے کا پورا آ جاتا ہے اس کے اندر۔ تو اگر ہم عطا کو دیکھتے ہیں نا تو قرآن پاک میں آپ دیکھیں ڈفرینٹ طرح سے عطا کا مطلب کسی کو دینے کے لیے، مانگنے کے لیے جب ہم کہتے ہیں نا، تو ڈفرینٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ورڈز یوز کیے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں ربنا حب لنا، عطا کر دے مجھے، ربنا آتینا، آتینا حمزہ تا یا، ٹھیک ہے، اور ربنا آتینا تا ہے نا، یہ تو ہے اور یہ وہ تا ہے، ربنا آتینا وہ بھی اسی کے لیے آتا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آطینا کیوں استعمال کیا ہے۔ اچھا اب جہاں پہ آتا ہے نا حب، ربنا حب لنا، تو وہ ہم جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، کہ میرے خامند اور میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، تو ہر ماں کو یہ پتہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی چھوٹی چیز نہیں مانگ رہے ہیں، اتنی بڑی تحفہ مانگ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ میری اولاد کو اور میرے خامند کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور انہیں متقیوں کا امام بنا دے۔ وہاں پہ ہم حب کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا۔ اچھا پھر ہم کہتے ہیں ربنا آتینا، اے رب ہمیں عطا کر، ربنا آتینا فی الدنیا حسنتاً وفی الآخرات حسنتاً۔ آتینا جو ہوتا ہے نا اس کے اندر دو میننگ آتے ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ ایسی نعمت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ دے اور وہ واپس بھی لے سکتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے، ان کی نعمت ہے، وہ واپس لے سکتے ہیں۔ اور دوسری آتی ہے کہ وہ نعمت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں نا اس کے ساتھ ذمہ داری بھی آ جاتی ہے۔ پتہ ہے کیسے؟ جیسے ہم دعا کرتے ہیں نا، بڑی پیاری وہ آیا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، ہے نا، اجیب الدعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی۔ کتنی دفعہ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شرط لگا دی ہے کہ میرا بندہ جب بھی، اے نبی بتا دیں ان کو کہ وہ جب بھی مجھے پکارتا ہے میں ان کی پکار سنتا ہوں، بس ان کو بھی چاہیے فلیستجیبوا لی کہ میرے بھی حکم مانے، تو کنڈیشن آ جاتی ہے۔ تو یہ آتینا جو ہے نا اس کے ساتھ بھی کنڈیشن ہوتی ہے، ذمہ داری کی، جیسے اللہ نے اگر آنکھیں دی ہیں تو ذمہ داری بھی تو دی ہے نا ساتھ، کہ آنکھیں صرف وہی چیز دیکھیں جو اللہ کا حکم ہے، کان وہی سنیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے، زبان وہی بات کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہے، تو یہ آتینا ہو جاتا ہے۔ اچھا جیسے ہم نے پڑھا اس کے بارے میں، قارون کے بارے میں آتا ہے نا وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، کہ کنوز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو خزانے عطا کیے، اور اس کے بعد اس کو زمین میں دنسا دیا، اللہ نے جب چاہا خزانے واپس لے لیے۔ اچھا اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ آطینا، یہاں پہ حمزہ، عین، تو اور واو، یہ تین اس کے روٹ ورڈ آتے ہیں نا، اس کے اب کیا مطلب ہے؟ اب یہ آپ نے غور کرنا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ کوئی ایسی ذمہ داری، کوئی ایسی نعمت جس کے ساتھ کوئی ذمہ داری اٹیچ نہیں،
ٹھیک ہے. نمبر 2، کسی کو اس کی فرما برداری سے خوش ہو کر عطا کر دینا. نمبر 3، کسی کو دنیا میں وہ دے دینا کہ جو وہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا ہوتا، مطلب ایسی خبر، ایسی خوشخبری دے دینا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اچھا، وہ جو چیز دی ہے نا وہ کوئی معمولی شے نہیں ہوتی ہے، اور کسی کو بغیر کسی غرض کے کوئی شے عطا کر دینا، یہ سارے میننگ آپوئینا میں آتے ہیں. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ آتینا نہیں کہا، حبلنا نہیں کہا، اجر بھی نہیں کہا. اجر جو ہوتا ہے نا اس کے اندر بھی کوئی امید ساتھ ہوتی ہے کہ کسی وجہ سے مطلب ہم نے کیا ہوتا ہے تو ہم اجر کو مانگتے ہیں. آقوینا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کر دیا. اچھا، اب یہاں پہ نیکسٹ لفظ کی طرف جاتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اس آیا کی تفسیر کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اعطیناک کا کیا دیا؟ الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. کوثر کا جب ہم اکثر مصحف میں پڑھتے ہیں نا خیر کثیر کہتے ہیں، تو ہم خیر کثیر کیوں کہتے ہیں؟ یا تو کوثر کا مطلب ہے کہ ہم نے تو آپ کو بہت زیادہ عطا کر دیا ہے نا. صحابہ نے پوچھا تھا رسول اللہ سے، کیونکہ اللہ نے ابھی یہاں پہ یہ تو نہیں بتایا کہ اچھا جو دیا ہے وہ کیا دیا ہے، تو رسول اللہ نے خود ہی ایکسپلین کیا تھا. انشاءاللہ وہ بھی دیکھتے ہیں. اچھا، اب یہاں پہ دیکھیے کہ قرآن پاک پہ بھی جو کثرت کے لیے جو سیگا استعمال ہوتا ہے، یہ کوثر جو ہے نا یہ مبالغے کا سیگا ہے، جو ہائیسٹ لیول آف دینے کا. اچھا، ایک ہوتا ہے کثرتن، کثرتن، کثیرن اور کثورن اور کوثر، یہ سارے ورڈز آتے ہیں. اب جو کثیرن جو ہوتا ہے نا وہ ایسی خیر مطلب ایسی چیز عطا ہوتی ہے جو خیر بھی ہو سکتی ہے اور شر بھی ہو سکتی ہے، دونوں ہوتی ہیں. اسی لیے ہم الکوثر کے ساتھ صرف کوثر جو ہے نا وہ صرف خیر کے لیے آتا ہے، اس میں برائی ہو ہی نہیں سکتی، اس میں کوئی بری چیز نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کوثر کا لفظ استعمال کیا کہ ہم نے خیر کثیر، اس لیے ہم اس کو خیر اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، حالانکہ وہاں پہ لکھا نہیں ہوتا ہے نا. اچھا جی، اب یہاں سے آپ آئیے اس بات پہ کہ صحابہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں نے وہ حدیث آپ کو سنائی تھی نا کہ رسول اللہ نے جب آنکھ کھولی تو مسکرا رہے تھے، تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے سورۃ الکوثر پڑھ کے بتائی کہ یہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ملا ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کوثر کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا نہرن، کہ یہ ایک نہر ہے جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے اور اس میں بے انتہا خیر ہے. اچھا، ایک اور جگہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہوا حوضن، کہ یہ ایک حوض ہے جو ایسا حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے دن جمع ہوگی اور اس کے گرد کپ و جار اتنے ہیں جیسے آسمان کے تارے ہیں. اچھا، اب دیکھیے یہ غور سے اپنے کاؤنٹ کر کے نا یہ حدیثیں بھی یاد رکھنی ہے. بہت پیاری حدیثیں آپ کو انشاءاللہ یاد رہے گی کیونکہ یہ ہمارے لیے ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حوض کے ارد گرد ٹینٹ ہوں گے، اور وہ ٹینٹ جو ہے نا وہ پرل بڑا ایک ہی پرل کو کارو کر کے وہ ٹینٹ بنائے جائیں گے، اور وہ ٹینٹ میری امت کے مومنین کے لیے ہوں گے. الحمدللہ. اچھا جی، اب ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس حوض سے میری امت جو ہے وہ پانی پیے گی قیامت کے دن، اور اسے اس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی. اب دیکھیے ہم نے پڑھا نا جنت میں نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، وہاں پہ پیاس کی وجہ سے ہم نہیں پئیں گے، وہ ہم اپنی لذت کی وجہ سے پئیں گے. لیکن یہ جو حوض کوثر کا پانی ہے نا، جب وہ ایک دفعہ جو انسان پی لے گا اس کے بعد اس کو پیاس نہیں لگے گی. اور آپ یاد کریں ذرا قیامت کا دن کہ وہ جو سوا نیزے پہ سر کے اوپر آئے گا سورج ہوگا، اور چلنے کی جو پہلے میں نے حدیث اسی لیے پہلے بیان کر دی تھی کہ انسان مطلب ایک پاؤں سے اگلا پاؤں اٹھانا اس کے لیے مشکل ہوگا، اور اتنے 50,000 سال کا وقت ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کو بتایا. اب یہ حدیث اپنے غور سے سننی ہے اور اس پہ سے عمل نکالنا، عمل کی بات نکالنی ہے آپ لوگوں نے. کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں کہ قیامت کے دن میرے امتی جب حوض کوثر کو دیکھیں گے، اس حوض کو دیکھیں گے تو اس کی طرف رش کریں گے.
अब सोचिए उनमें से हम में से भी कोई सभी होंगे इंशाल्लाह। तो हौज़ कौसर की तरफ रश करेंगे और जैसे ही वो आएँगे ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मैं उनको देख के खुश हो रहा हूँगा। मैं उनको पहचान लूँगा। कैसे पहचानेंगे? वुज़ू के असरात से पहचानेंगे। हम जब वुज़ू करते हैं ना तो वुज़ू का पानी जहाँ-जहाँ लगता है वो क़यामत के दिन वो चीज़ शाइन कर रही होंगी, नूर की तरह शाइन कर रही होंगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी से हमें पहचानेंगे। कहते जैसे ही वो रश करके आ रहे होंगे तो फरिश्ते कुछ मुसलमान जो आ रहे होंगे उनको रोक देंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि तुम इनको क्यों रोक रहे हो? ये तो मेरे उम्मती हैं, इनको आने दो। तो फरिश्ते कहेंगे कि या रसूल अल्लाह आप नहीं जानते। गौर कीजिए इस हदीस में कि आप नहीं जानते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वही गायब की बात बताई है जितना अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते थे, जितना वो बताना चाहते थे। यहाँ पे क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसाल कर गए हैं और ईच एंड एवरी उम्मती का उनको नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, राइट? तो उन्होंने कहा आपको नहीं पता, आपके जाने के बाद इन्होंने दीन में नई नई चीजें इजाद कर दी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे सुहकन सुहकन कि दूर हो जाओ, कि तबाही हो तबाही हो। तो जिन्होंने दीन को बदल दिया और जिन्होंने मेरा तरीका छोड़ दिया। ये है बिदात के बारे में। अब देखिए लोग आराम से कह देते हैं ना कि सो व्हाट, हम कौन सा बुरा काम करें, हम नेकी का ही काम कर रहे हैं। बिदात जो है वो नेकी ही है, मतलब हम नेकी समझ के ही करते हैं उसको, हम कोई बुरा काम सोच के तो कोई ऐसा काम नहीं करते ना अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे एक बात कहूंगी, आप अपने माइंड से ना खुद से अपने आप से सवाल करें। ये इतना बड़ा मामला है कि हौज़े कौसर पे पानी नहीं पिलाया जाएगा अगर हमने ज़िंदगी में कोई बिदात की। अगर आपको थोड़ा-सा भी शक लगता है ना कि ये जो काम मैं कर रही हूँ, ये रसूलुल्लाह का तरीका है कि नहीं, अब छोड़ दें इस बात को कि उसका सवाब मिलना है कि नहीं मिलना, उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कबूल करना है कि नहीं। सिर्फ़ अगर आपको शक भी हो रहा है ना कि ये तरीका रसूलुल्लाह का नहीं था, सहाबा के नहीं था, छोड़ दें उसको। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतनी बड़ी खैर चली जाए, उससे ये चीज़ चली जाए, क्योंकि सुन्नतें तो इतनी हम अपनी पूरी ज़िंदगी में भी उनको पूरा नहीं कर सकते। आप देखें जो हम सुबह नमाज से शुरू होते हैं, जो तस्बीहात रसूलुल्लाह ने बताई हैं, जो तरीका बताया है, कुरान इज़ अ वे ऑफ लाइफ। हम पूरा दिन अपनी ज़िंदगी में हलाल है या हराम है, 5 ही चीज़ें कर सकते हैं ना। या हम कहेंगे कि ये जो भी चीज़ हम कर रहे हैं ये हलाल है कि हराम है, ठीक है? खाने में कर रहे हैं या फिर हम जिस तरह भी करें, या वो मुबाह है या फिर वो मकरूह है या फिर वो हराम है, ठीक है? ये 4-5 ही चीज़ें हम करते हैं ना जो हमारी ज़िंदगी में आती हैं। जहाँ पे आपको ये लगता है कि ये चीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन में नहीं बताई है, दीन में ऐड हम नहीं कर सकते, दीन क्या मतलब कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको ये लगे कि इसका अजर मिलेगा, दीन में शामिल करने की बात हो जाएगी, तो आपने वो काम नहीं करना। सारा दिन आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करते रहें, आप देखिए आपको सांस लेने का भी वक्त नहीं मिलता बेसिकली। तो फिर हजार लोग हमें कहते रहते हैं ना कुंडे ना करो, रसूलुल्लाह ने कब किए थे, साहबा ने कब किए थे, हम कहते हैं चलो जी रहने दो, हमारी तो अम्मी ने किए थे, दादी ने किए थे, उसने किए थे। हाँ, जब नहीं समझ आती ना तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आ जाती है बिदात की समझ आ जाती है, हौज़े कौसर में पानी ना पीने की समझ आ जाती है, तो फिर तो बच जाना चाहिए ना। कोई बात नहीं, आप तो अपने आप को सिर्फ ये कहें कि अच्छा रसूलुल्लाह ने नहीं कहा, हो सकता है इसमें खैर हो लेकिन मुझे नहीं करना। अल्लाह को इतनी पसंद आएगी वो बात, बस इतनी सिंपल सी चीज अपने लिए रख लें। अच्छा, अब यहाँ पे आप सेकंड चीज ये देखें कि ये कब होगा, ये हौज़े कौसर में हम कब भागेंगे, हम उसको देख के किस वक़्त कहेंगे कि हमें ये पानी, क्योंकि प्यास लगी होगी डेफ़िनेटली, कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौज़ इधर है तो हम उधर जाके पानी पिएँ। ये वक़्त रसूलुल्लाह ने फरमाया था, देखें जब हमें कब्रों से निकाला जाएगा और महशर के मैदान की तरफ धकेला जा रहा होगा, लेके जाया जा रहा होगा। अल्लाह अकबर! सिर्फ यहाँ पे एक बात याद रखिए, मैं इतनी पता है दिल बंद होना होता है ना तो मुझे लगता है कि एक खुशी की बात भी बता साथ कर लेनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के अर्श के इर्द-गिर्द ना मीनार, वो जैसे होते हैं ना सुतून होंगे, वो सुतून जो है ना वो नूर के सुतून होंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि सुतून होंगे और उनके ऊपर नूर होगा, नूर के सुतून होंगे।
اس کے اوپر جو بیٹھے ہوں گے نا لوگ، وہ بھی ان کے چہرے نور کے ہوں گے، ان کے کپڑے نور کے ہوں گے، وہ ایسے لوگ ہوں گے جن کو نبی اور رسول ان کو دیکھ کے ان پہ رش کریں گے۔ صحابہ جب رسول اللہ یہ بتا رہے تھے نا، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے جو نبی بھی نہیں رسول بھی نہیں، وہ کون لوگ بیٹھے ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس دنیا میں آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہوں گے اور اللہ کی خاطر